औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 21 सूरह रूम, आयत नंबर 33। वइज़ा मस्सन्नासा दुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि तुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमा। लोगों का हाल ये है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके इसे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका उन्हें चखा देता है तो यकायक इनमें से कुछ लोग शिरक करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए अ, एहसान की नाकदरी करें। जैसे कि अभी पीछे हमने मिसाल पढ़ी ना, पानी में सफर की जो मिसाल थी। अच्छा, मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने कोई सनद और दलील इन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो उस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। यानी किस बात की इनके पास दलील है? दलील वही है कि हमने बस वही फॉलो करना है जो हमने पहले करते हुए देखा है। और जब हम लोगों को रहमत का मजा सिखाते हैं तो उस पर फूल जाते हैं। चाहिए तो ये था कि अल्लाह का शुक्र अदा करते, लेकिन वो भूल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कारून भूल गया था। वइन तुसिबहुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इदा हुम यक़नतून। और जब इनके अपने किए करतूतों से इन पर कोई मुसीबत आती है तो यकयक वो मायूस होने लगते हैं। यानी इंसान पे जो तकलीफ आती है या कोई आजमाइश, तो वो इस वजह से, अगर अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह की तरफ से भी आती है। उसका मकसद ये होता है कि इंसान की तरबियत हो, वो कुछ सीखे। और कभी कभी ये मुसीबत इंसान की अपनी उसकी बुराइयों की वजह से भी आती है, उसकी अपनी गलतियों की वजह से भी आती है। क्या ये लोग, लेकिन उसमें क्या है कि रवैया क्या है, दोनों तरफ वो क्या क्या है, रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। क्या ये लोग देखते नहीं है कि अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है और तंग करता है जिसका चाहता है? यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी क्या ईमान लाते हैं कि रिस्क अल्लाह ही के हाथ में है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम एक हाथ से ज्यादा नहीं ले सकते उसको। बस रिश्तेदारों को इसका हक दे और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दे। यानी मिस्कीन पर आपको पता है सदका करने का एक अजर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रिश्तेदार पर जो लाइक उसके ऊपर सदका करने का दूसरा लाइक दोहरा अजर है। एक तो सदका करने का है और दूसरा सिले रहमी का है, अगर रिश्तेदारों में से कोई मिस्कीन है और वो जरूरतमंद है इसका। और बेहतरीन सदका वही है जो इंसान अपने रिश्तेदारों के लिए करे, और उन रिश्तेदारों के लिए जो आपसे एराज करते हो, ये भी हमारे नबी ने हमें बताया। तो यहाँ पे जो बात हुई है ना, वो ये है कि उनका हक दो। ये नहीं कहा कि खैरात दो, बल्कि इरशाद ये हुआ है कि ये उनका हक है जो तुम्हें देना चाहिए, और हक ही समझ कर दो। ये तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। यानी ये शुक्रगुजारी का तरीका यही है। एक, कि अल्लाह ताला आपको रिस्क देता है तो उसकी शुक्रगुजारी गुजारी का तरीका है कि उसके बंदों को दिया जाए आगे से। लेकिन एक और तरीका भी लोग इख्तियार करते हैं, जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों की अमवाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह के नजदीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, इसी के इसी के देने वाले दर हकीकत अपने माल बढ़ाते हैं। तो सब जो सूद है ना, वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मुनाफे की गारंटी होती है। तो मक्की कुरान में वैसे तो एक अहकामात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हलाल हराम की बातें, उनके अहकामात आते हैं। और दूसरी बात ये कि सूद की का यहाँ पे हुक्म आया है कि वो इतना कभी फेल है कि इसका जिक्र यहाँ मक्की कुरान में भी मौजूद है। तो सदका जारिया के कौन सी चीजें बढ़ती हैं? सदका जारिया के काम, अल्लाह ताला के बंदों की मदद, तोहफे तोहैफ देना। और कहाँ पे ये चीजें बढ़ रही है? आखिरत के बैंक में। तो बेस्ट थिंग जो हम अपने रिस्क के साथ जो अल्लाह ताला माल देता है उससे की कर सकते हैं, और एक वर्स्ट सबसे बुरी चीज जो हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने दोनों बता दी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिका मिन शै सुब्हाना व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें जिंदगी देगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो इनमें से ये काम करता हो? तो क्या जवाब देंगे? नहीं, कोई हाँ तो नहीं कोई भी कह सकता। मुशरिक भी नहीं हाँ कह सकता इस जवाब पे। पाक है वो और बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। ज़ोहर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों की अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए वो उनको उनके बाज अमाल का, शायद कि वो बाज आ जाए। यानी अभी देखें कैसे कैसे फसाद फसाद की सूरतें अभी हमने पढ़ी ना, जंग भी फसाद की सूरत है, करप्शन भी फसाद की सूरत है, सूद शिर्क ये सब फसाद की सूरतें हैं। और इंसान की अपनी हाथों की कमाइयां हैं जिसकी वजह से ये फसाद फैल रहा है। उसके अलावा जो अभी हम क्लाइमेटिक चेंजेस देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रास्टिकली अब हमें वो फील हो रही हैं। पहले बात की जाती थी कि ये चेंजेस आ जाएंगे, और अब तो हम उनको जल्दी जल्दी होता हुआ भी देख रहे हैं। तो क्या है ये? इंसान हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से हुआ है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम उनको सिखाते हैं मजा ताकि वो बाज आ जाए।
اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیکھیں قریش مکہ نے کیا کیا، انہوں نے دین کی اور فطرت کی دیواروں کو گرایا، اور پھر زمین میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ یعنی فطرت کیا تھی؟ فطرت میں تو وہی بات تھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا، اسلام انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنی فطرت سے بھی انحراف کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ فساد پھیلایا انہوں نے، شرک کا فساد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو زمین پر چل پھر کر دیکھو پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین حق کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے ان کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ مسلمانوں کے لیے کچھ خبریاں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ہے کہ تمہیں بھی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، جیسے پہلے بات ہوئی کہ مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا اس زمین کے اوپر، اور اسی غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، یعنی رزق کی بات، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان ان کو استعمال کرتا ہے، جیسے سمندروں کو، ہواؤں کو اللہ نے مسخر کیا، بحری جہاز بھی وہ بناتا ہے۔ لیکن کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نے تخلیق کی ہیں؟ نہیں، وہ صرف ان کو استعمال کرتا ہے۔ ایون جہاز، جس کشتی کا ذکر آیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو بنانی سکھائی۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، کہ جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا۔ ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، اور وہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ ہم انبیاء اور رسول میں دیکھا ہے کہ اپنے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور سارے مومنوں کو بھی۔ اللہ ہی ہے جو ہوائوں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا ہے، اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا یہ پروسیس۔ وہ بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو اچانک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ یعنی نبوت بھی جو ہے نا، وہ ایک رحمت کی بارش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مسلمانوں، تم دل گرفتہ نہ ہو، رومی ہار گئے ہیں، کفار تمہیں تانے دے رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس بھی بشارتیں آئیں گی۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یعنی زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ کبھی ایسے حالات ہوں، لوگوں کا عام رویہ ہوتا ہے کہ پہلے تو نعمتوں میں خوش ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہلکی سی آزمائش آ جاتی ہے جہاں پہ نعمتیں جانی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت وہ فوراً ناشکری کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ان کے پاس تھا وہ بھی ان کا کوئی اپنا کیا دھرا نہیں تھا، اللہ کا ہی کرم تھا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے کون ہیں؟ جن کے ضمیر مر گئے ہیں۔ نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے جا رہے ہوں۔ کل ہم نے بات کی تھی نا کہ بہروں کو پھر بھی سنوایا جا سکتا ہے کسی طریقے سے، لیکن اس بہرے کو کیسے سنوائیں گے جو بھاگ بھی رہا ہو آپ سے؟ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اتنی ساری نشانیاں اس نے دکھائی، بتائی ہیں، تمہاری شادیاں، تمہارے رنگ، تمہاری زبانیں، سمندر کے سفر، بارش کی آمد، دن رات۔ تو تمہیں اگر سوچنے سمجھنے اور عقل کا استعمال یہ نشانیاں نہیں کروا سکتی تو پھر تم اندھے اور بہرے ہو، اور ایسے لوگوں کی مدد پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آگے ایک وارننگ کہ کسی کو اپنی قوت اور صلاحیتوں پہ اتنا مان نہ ہو، کیونکہ یہ قوتیں اور صلاحیتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت، یعنی کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، یعنی چھوٹے تھے بچے تھے تم، کمزور تھے، پھر تم جوان ہو گئے، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ سارا پروسیس جو ہے یہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔
پھر کیا ہے؟ اس کے بعد موت ہے، جب وہ ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ سات برپا ہوگی، کیا لنک بنا اس کے اوپر سے؟ سات مطلب کہ قیامت، کہ دنیا بھی تو بوڑھی ہو رہی ہے پروسیس اسٹیجز میں سے گزر گزر کر، وہ بھی تو اپنی آخرت کی طرف ہی جا رہی ہے۔ اور جب وہ سات برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، حالانکہ ابھی اللہ نے بتایا کہ تمہیں کتنی سٹیجز سے گزارا، اور وہاں جا کے کہیں گے ہم تو گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، وہ کیا دنیا کی زندگی کو لائبوں و لہو وہی بنایا ہوا تھا۔ مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کی نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، تو یہ وہی روز حشر ہے، اس کو تم جانتے نہیں تھے، تم ایک دن نہیں ٹھہر کے آئے، تم ایک دن، تم بہت زیادہ ٹائم دنیا میں گزار کے آئے ہو، وہ پوری سٹیجز، ذوف کی حالت سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، وہ سارا تم نے گزارا، پھر تم مرے، قبروں میں رہے، پھر قیامت آئی، پھر تمہیں وہاں سے نکالا گیا، نہ معلوم، کچھ معلوم نہیں تم کتنا ٹائم قبروں میں پڑے رہے ہو، اور پھر تم آج اکٹھے کیے ہو گے، اور یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا اور تم انکار کیا کرتے تھے۔ سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی، تو کوئی فائدہ بھی نہیں وہاں پہ، آج ہی دن ہے، آج موقع ہے، آج ہی معافی مانگنی پڑے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باتیں، یعنی سمجھانے والی باتیں ان کو بتائی جا چکی ہیں، مختلف انداز سے بتائی گئی ہیں، اگر وہ کتاب ہی سے نہیں بات کو سمجھ رہے تو کسی اور نشانی یا معجزے سے بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے جو 5 نبوی میں آ رہی ہے، یعنی مکہ کے 5ویں سال یہ پیشن گوئی آ رہی ہے۔ سورت کا سٹارٹ بھی پیشن گوئیوں سے ہوتا ہے۔ یہ کون سی پیشن گوئی ہے کہ نہیں بات سنو گے تو ٹھپا لگا دے گا؟ کب ہوئی یہ پیشن گوئی پوری؟ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا سورت البقرہ کے سٹارٹ میں۔ اوکے، اس کے بعد کیا ہے کہ پس اے نبی صبر کیجئے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، پس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز وہ ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، وہ آپ کو انڈر کانفیڈنٹ نہ کریں، کس بات کو لے کر؟ اسی بات کو لے کر کہ یہ جو کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور تمہارا دین اچھا سچا نہیں ہے، اگر وہ بھی اہل کتاب تھے تو تمہارا دین سچا ہو، تم بھی اہل کتاب ہو تمہارا دین سچا ہوتا، تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ چیز تمہارے نا، تمہیں وہ لو ان کانفیڈنس نہ لے کے جائے۔ فرعون کا بھی آپ کو پتا ہے یہی طریقہ تھا نا، کہ وہ بنی اسرائیل کو اس نے لو کانفیڈنس لیول پہ رکھا ہوا تھا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دشمن تم کو ایسا کمزور نہ پائے، ایسی چیزیں تم نہیں شو کرنی کہ تم ان سے دب جاؤ، یا تم ان سے مروب ہو جاؤ، یا تمہاری تضحیق کریں اور تم پست ہمت ہو جاؤ، اور ان کے ظلم و ستم سے جو ہو رہے ہیں تم ڈر جاؤ، یا پھر ان کی کوئی لالچیں ہیں تو ان سے پھسل جاؤ۔ نہیں، تم نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، وہ اپنا چہرہ اس دین کی طرف سیدھا کر کے رکھنا ہے جو کہ دین القیم ہے۔ آگے ہے سورۃ اللقمان، اور سورہ لقمان کا یہ ہے کہ اب یہ کوئی لقمان جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ روم میں بتایا گیا نا کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس کی نا یہاں پہ ہمیں جھلک کیسے نظر آئے گی؟ اس صورت میں لقمان کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان اپنی فطرت سلیم کو جب استعمال کرتا ہے تو وہ انہی نتائج پہ پہنچتا ہے جس کی دعوت پیغمبر دیتے ہیں۔ عقل سلیم یا کامن سینس انہی باتوں کے حق میں ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس صورت میں بہت خوبصورت ٹائم لیس ایڈوائزز ہیں پیرنٹس کے لیے خاص طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایسا لگتا ہے نا ایسی آیات ہم نے کہیں پہلے بھی پڑھی ہیں۔ تو پہلی 5 آیات کیا کہہ رہی ہے کہ کتاب حکمت بھری ہے مگر فائدہ اٹھانے والے محسنین ہیں، اور وہ محسنین کون ہیں؟ جو پھر آخر میں مفلحون بن گئے ہیں۔ کون؟ یہ ایسا کچھ ہم نے سورۃ البقرہ کے بالکل سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا، بس آغاز بھی آپ دیکھیں کہ حروف مقطعات وہی والے ہیں جو البقرہ کے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے، ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے۔ کون محسنین؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں،
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. بالکل ویسے ہی آغاز ہے جیسے البقرہ کا تھا. اس کے بعد جو قرآن تو حکیم ہے لیکن جو فائدہ نہیں اٹھاتے وہ کیوں نہیں فائدہ اٹھا پا رہے؟ قرآن سننے میں کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے اور ہمیشہ ہی بنتی رہے گی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ والی آیت آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے. اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کلام دل فریب خریدتا ہے، خرید کر لاتا ہے. بیسیکلی جو ٹرم ہم نے یاد رکھی وہ ہے لہو الحدیث. اس کو ترجمہ کلام دل فریب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے، ان کو علم کی طرف نہ جانے دے، اور اس راستے میں جو لوگ آ رہے ہیں اس دعوت کو مذاق بنا دے تاکہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ اس دعوت کی طرف آئیں. لہو الحدیث سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے. یعنی ایک ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے. روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہیں رک رہے تھے، کیونکہ قرآن میں ایسا اثر ہے کہ لوگ سنتے تھے کھڑے ہو کے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایران سے رستم اور اسفندیار کی قصے منگوا کے داستان گوئی شروع کر دی، کہانیاں سنانی شروع کر دی مختلف قسم کی. اور پھر شام سے انہوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں لے کر آئی گی تاکہ وہ لوگوں کو اپنے اندر مشغول رکھیں اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکے. اور اس کا کرنے والا جو تھا نا، سو کرتا دھرتا وہ نظر بن حارث تھا. آپ دیکھیں بیسیکلی کس چیز کی بات ہے؟ انٹرٹینمنٹ کی بات ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آج ہمیشہ سے یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری رہی ہے. پہلے کیا تھی؟ کہانیوں کی صورت میں تھی، گانے بجانے کی صورت میں تھی، پھر ڈیولپ ہوتی 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 آج یہ دیکھیں یہی کہانیاں آج فلمیں، ڈرامے، یہ سب کچھ بن رہی ہیں. اور اب کہاں تک یہ چیز پہنچ چکی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فری ٹائم آکوپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فری ٹائم کیا، یہ تو اب ہمارا ورک ٹائم بھی آکوپائی کر لیتے ہیں. اچھا، ان کے اندر کیا ہے؟ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. بے حیائی کی باتیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی دھن میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے تھے، ہمارا مقصد کیا تھا. ان کے صبح و شام دیکھتے ہیں، وہ ناشتہ کیسے کرتے ہیں، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ ٹریول کیسے کرتے ہیں، وہ بات کیسے کرتے ہیں، ہر چیز کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کس رخ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی اہل مکہ نے بھی کیا کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے جال میں پھنسا دیا. اور انٹرٹینمنٹ کے جال کے اندر پھنس کر کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ قرآن کو نہ سمجھے، قرآن کو نہ سنے. آج بھی یہی نہیں ہو رہا. ہم بھی تو یہی نہیں کر رہے کہ جہاں پہ ایک طرف کمپیریزن کی بات ہے تو کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو کہ پھر قرآن کی طرف ہی چلے جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم نے انٹرٹینمنٹ نہیں جانا. اور یہ دیکھیں یہ بات اب بھی تیسری دفعہ آ رہی ہے. آپ نے سورہ مومنین میں قد افلح المومنون، اس میں جو کوالٹیز پڑھی تھی کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. عباد الرحمن میں بھی یہ پڑھا تھا کہ وہ لغو باتوں کے قریب نہیں جاتے. اور یہاں پہ لغو الحدیث کے سینس میں اللہ تعالیٰ نے اسے مزید کلیئر کر دیا کہ وہ لغو باتیں ہیں کون سی. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلت کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں تھا، گویا اس کے کان بہرے ہیں. اچھا، خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے. آگے مزید کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ اس کو اتارنے والا کون ہے اس کی بات آ رہی ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها كل دابه. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ ہے اللہ کی تخلیق. اب مجھے ذرا دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے جن کو تم پکارتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی نشانیوں کے اوپر غور کروایا، لیکن کون کریں گے غور تخلیق کی نشانیوں کی طرف؟ وہ جو انٹرٹینمنٹ میں گم ہے وہ تو نہیں کریں گے غور. اللہ کی تخلیق کو تو وہی اپریشیٹ کرے گا جو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ٹائم نکالے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں 12 سے 29 تک، اس میں یہ ہے کہ وہی لقمان، حکیم لقمان بھی کہا جاتا ہے ان کو، ان کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ خود کیسے تھے اور پھر وہ
اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ کس طرح کی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، یعنی شکر ادا کرے. ہم نے لقمان کو اس لیے حکمت عطا کی. آپ دیکھیں قرآن بھی کیا ہے، قرآن کو بھی قرآن حکیم کہا جاتا ہے. یہ قرآن بھی حکیم ہے. اور کہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن حکیم؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے شکر سے، اس کی تعریف سے. تو جو انسان حکمت والا ہوگا نا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. شکر، شرک، یہ ایک دوسرے کی، یعنی شرک جو ہے نا وہ شکر کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ شاکر تھا. تو شکر اور عاجزی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو شکر کرے گا پہلے وہ ظاہر ہے کہ دل میں احسان مند ہوگا. تو جو لوگ متکبر ہوتے ہیں وہ شکر نہیں ادا کر سکتے. شکر کا جو جذبہ ہے سب سے پہلے یہ دل میں ابھرتا ہے، پھر اس کا زبان سے اظہار ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ دل میں وہ جذبات ابھریں، کسی کی نعمت کا احساس، کسی کے احسان کا احساس ہمارے دل میں ہو، تب جا کے وہ چیز آئے گی. اور شکر صرف زبان سے نہیں ادا کیا جاتا. سب سے پہلے دل شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ زبان پہ آتا ہے، اور پھر عمل سے بھی انسان شکر ادا کرتا ہے. جو کوئی شکر کرے وہ اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور اپنے آپ بے محمود ہے. محمود کا مطلب ہے کہ کوئی تعریف کرے. یہاں پہ جو بات ہے وہ غنی اور حمید کی بات ہے. حمید میں وہ حمد ہے کہ اس کی تعریف ہے، ہر وقت ہے. کوئی وہ تعریف کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. اب یہ نصیحت بھی حکمت سے بھرپور ہے. کیا نصیحت کر رہا ہے؟ اور یہ جو باپ بیٹے کا جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ قرآن میں ہمیں کافی زیادہ ملتا ہے. جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں میں وصیت جو انہوں نے کی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جو کانورسیشن ہوئی ہے، پھر آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد سے ان سے کانورسیشن، پھر یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے کانورسیشن. اور اس میں مختلف جگہوں پہ ہمیں نصیحتیں بھی نظر آتی ہیں. تو یہاں پہ لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے. اسے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. سو آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو لقمان اتنی بات جو بات کر رہے ہیں یہ کافی سیریس بات ہے. تو اگر اتنی سیریس بات اپنے بچے سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی بہت چھوٹا بچہ نہیں ہے بلکہ ایک میچور بچہ ہے، میچور ہو چکا ہے. سورت کے شروع میں کیونکہ انٹرٹینمنٹ کی بات آئی تھی، اور کون سی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں؟ وہ یہی نوجوان، یہی والا ایج گروپ ہوتا ہے. اور اگر بچہ غلط راستے پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باپ کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے. تو اپنے بچے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اچانک سے دیکھیں کہ بچہ بگڑ ہے اور اس کو اوپر نصیحتوں کا انبار لگا لیں، وہ بچوں کو صرف اریٹیٹ کرتا ہے، وہ ان کے اندر کوئی نصیحت لے کر نہیں آتا. اور شرک ہی کی بات کی ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیں نوجوان اگر اپنے باپ سے یہ کہے کہ ابا جی میں نے تو ڈگری کر لی ہے اور میرے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں اور مجھے بڑی اچھی نوکری کی آفر ہو رہی ہے، تو باپ کو آگے سے یہ کہنا کہ یہ چاہیے کہ شرک نہ کر، یہ تیرا کیا دھرا کچھ نہیں ہے، یہ سارا اللہ کا کمال ہے اور تم اس کا شکر ادا کرو. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ کہنا کہ بچوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا. اور بچوں کو کیونکہ نئی نئی چیزوں، چھوٹے ہوتے سے یہ کام کرنا پڑے گا، ایک دم سے تو نہیں ہوگا. تو بچوں کو بھی نئی نئی چیزوں کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو سمجھایا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ان میں یاد ڈالیں کہ سب سے پہلے اللہ سے مانگیں چیز، کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جوتی کا تسمہ بھی مانگتے تھے تو پہلے اللہ سے مانگتے تھے. حالانکہ اوپر سے تسمہ نہیں گرتا، وہ تو انسان نے خود ہی لینا ہوتا ہے. بٹ یہ اس بات کا یقین دل میں ڈالتا ہے کہ ہاں جو دینے والا میرا رب ہی ہے. سورس وہ میرے ماں باپ کو بنا دے کہ وہ دیں یا کوئی اور بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اور اس کی ماں نے، اب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حق کی بات آئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی بات خود سے کی ہے. اور اس میں بھی کیا ہے کہ ماں کا حق. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. تو یعنی ماں کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے. اور بچے کی زندگی کو سنوارنے میں ماں کا بھی بہت اہم کردار ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن باپ کا کام رول ماڈل بننا ہے، یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے. اور اوکے، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے.
یعنی تمہیں بھی میری طرف پلٹنا ہے، تمہارے والدین نے بھی میری طرف پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ وہی سورۃ عنکبوت والا موضوع کہ والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے نیچے نیچے ہوگی۔ اگر وہ کوئی کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے یا شرک ہے، تو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ یعنی پیروی تم نے رسول کے راستے کی کرنی ہے، مگر اصول یہ ہے کہ وہ شرک کرنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بدتمیزی نہیں کر سکتے، پھر بھی ان کے ساتھ بھلا ہی سلوک کرنا ہے زندگی کے اندر۔ وبالوالدین احسانا، یہ اصول یاد رکھنا ہے ہر وقت۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا مزید کیا وہ نصیحتیں کرے، یا بنیا، یا بنیا بالکل ایسے ہی، یا ابتی، یا ابتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، اور اس میں بھی یہ یا ابی نہیں کہا تھا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ محبت اور خلوص شامل تھا، بہت زیادہ محبت۔ تو وہ یہاں پہ بھی یا بنیا میں اتنی ہی زیادہ محبت ہے، میرے پیارے چھوٹے سے پارے سے بیٹے جیسے نہیں کرتے والدین اپنے بچوں کو دلارتے ہیں، اسی طرح کا اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، فیلنگز پائی جاتی ہیں۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال کر لے آئے گا۔ وہ باریک بین ہے اور باخبر بھی۔ تو بیٹے کو کیا بچوں کو بتانا ہے کہ تم کچھ بھی کرو، پوری زندگی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنے والے کہ ہم تمہارے ایکشنز پر نظر رکھیں، کوئی بھی نہیں کسی کے ساتھ رہتا جو اس کے ایکشن پر نظر رکھے۔ تو لیکن کوئی ایک ہستی ایسی ضرور ہے جو تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم مجھ سے بھی چھپا سکتے ہو باتیں، تم پوری دنیا سے چھپا سکتے ہو، لیکن جس سے چھپانی چاہیے تم مجھ سے نہیں چھپا سکو گے۔ تو یہ باتیں بھی بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اسٹارٹ سے ہی۔ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے، تاکہ وہ شروع سے ہی کیئرفل رہیں۔ یعنی تقوی والی بات ہے نا کہ ان کے اندر تقوی انکلکیٹ کرنا ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑھے اس پر صبر کر۔ تو شکر کا بہترین طریقہ کہ احساس کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پھر نماز قائم کر تاکہ اس سے تعلق جڑے۔ اور جب تم نماز قائم کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان ہی کا نتیجہ ہوگا۔ تو ایمان اگر دل میں آتا ہے تو وہ اعمال صالح کے آغاز سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا انسان کے اندر ایمان آئے تو اس کا عمل نہ بدلے۔ تو عمل میں کیا ہے؟ پھر نماز اعمال صالح میں سے ہے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کی بات ہے۔ کیا بات کی گئی ہے؟ کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور پھر جو مصیبت اس پر پڑے اس پر صبر کر۔ تم برائی سے روکو گے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، تم انہیں اچھائی کا حکم دو گے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ اب کیا ہے؟ تمہیں کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑیں گی، آگے سے تمہاری آواز نہیں بلند ہونی چاہیے، اب تم نے صبر کرنا ہے، یہ ہے صبر۔ بٹ صبر کر کے یہ نہیں کرنا کہ آئندہ تو میں یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، میں کسی کو نصیحت نہیں کروں گی۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی مستقل مزاجی کہ میں نے تو کرتے ہی رہنا ہے یہ کام، لوگ جو بھی کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی۔ سورہ عصر کا جو موضوع ہے وہ سارا جو 4 لوازم ہیں انسان کی نجات کے، وہ ہیں یہی ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یعنی اس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ جاتا ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی گندے گندے شکلیں نہ بنانا۔ اور نہ زمین میں، کئی دفعہ ہوتا ہے نا بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ہماری نفرت کے دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف، مجبوری ہوتی ہے بات کرنے کی، وہ بھی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو پورے کے پورے اس طرف مڑ جایا کرتے تھے۔ نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسندی اور فخر جتانا یہ تکبر کے 2 درجے ہیں، اور اللہ تکبر پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، کیونکہ چال کیا بتاتی ہے؟ انسان کے اندر عاجزی بتاتی ہے۔ اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، روز تجھ پہ لوگ چلائیں گے تم پہ تو تم نے نہیں آواز آگے سے بلند کرنی۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ سو یہاں پہ تو ان کی نصیحتیں مکمل ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کی کمی، ہم بہت زیادہ نہیں کھول سکتے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت کر دی ہے، اور مسلسل تلقین سے ہی کام بنتا ہے، ایک دفعہ کرنے والی نصیحت کام نہیں کرتی۔ ادر تھنگ از دا رول ماڈلنگ۔ بچے وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں۔ سو آگے جو آیات آ رہی ہیں 20 سے 34 تک، لقمان کی جو نصیحت ہے اللہ کی شکر گزاری، اور کیوں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، اور اسی کے دلائل آ رہے ہیں آگے جا کے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمتہ۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں؟ یعنی ان کو ایک ایسے قانون میں باندھا ہوا ہے جو قانون تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔
اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی بحثیں کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو۔ یعنی ہدایت تو موجود ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنے ہی کسی علم کو کی بنیاد پر جھگڑے کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو ٹریڈیشنز ہی فالو کریں گے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو؟ تو یہ بھی کیا ہے کہ ناشکری کی علامت ہے کہ ہم تو ٹریڈیشنز ہی کو فالو کریں گے۔ تو رسوم و رواج جو ہیں وہ شیطان کے راستے پر ڈالتے ہیں انسان کو، اور اس میں کیا ہے کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا خود سے ٹھیک ہونا، کہ وہ خود ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اگر ایک تو وہ یعنی جس جو کہتے ہیں نا، ہم حال پڑ چکے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس طریقے پر پایا تھا تو ان کو زیادہ عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو ماں باپ کا خود بھی درست ہونا کتنا ضروری ہے، اور پھر اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، اس چیز کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً احسان کرنے والا ہو، اس نے فی الواقعہ ایک بھروسے کے قابل کڑا تھام لیا۔ بالکل ویسی آیات جیسے البقرہ میں تھی، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ عروۃ الوثقیٰ، وہ اللہ، وہ کڑا کون سا ہے، مضبوط کڑا؟ وہ اللہ کا سہارا ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ اس کی کتاب ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اسی کی طرف سارے معاملات کا فیصلہ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے لینے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور اپنے آپ سے خود محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور سمندر دوات جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی تم اللہ کی ہم کر ہی نہیں سکتے جتنی اس کی صفات ہیں، چاہے تمہارے پاس یہ سارے ریسورسز اتنے اتنے وہ آ جائیں، انک پاٹس اتنے اتنے بڑے تمہارے پاس آ جائیں اور قلم آ جائیں اتنے زیادہ، پھر بھی تم نہیں رکھ سکتے۔ اور کہف میں بھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھنا اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا، یعنی ساری دنیا کو پیدا کرنا، مارنا، پھر سے زندہ کرنا، دوبارہ سے یعنی ان کی تخلیق کی ابتدا کرنا، اس کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ألم تروا أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی تمہارے لیے منتھلی اسکیجول بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیے ہیں اور تمہارے لیے ڈیلی اسکیجول بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیے ہیں، اور یہ تسلسل سے یہ کام ہو رہا ہے، موسم بھی بدل رہے ہیں، سب ایک وقت مقرر تک چلے آ رہے ہیں، یعنی کوئی چیز ازلی نہیں ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ تو کیا ہے پھر کہ شکر کا حقدار بھی وہی ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو۔ اب ایک اور دلیل آ رہی ہے جو انسان کے اندر سے ہی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَظُلَّلِ دَعْوُا اللَّهِ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کی فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، یعنی جس طرح چاند اور سورج کے اوپر بات ہوئی نا کہ وہ بھی تیر رہے ہیں نا، اسی طرح یہ کشتیاں بھی تیرتی ہیں، اور ان سب پہ اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اور جب اس کا حکم آئے گا وہ تباہ ہو جائیں گی، جیسے چاند اور سورج ابھی اپنے اپنے وقت کے لیے چل رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اسی طرح کشتیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر تیر رہی ہیں تو حفاظت تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نا، رحمت تو یہ اس کی ہے کہ تیر رہی ہیں، تو پھر شکر ادا کرنے کا حق کس کا ہے؟ شکر کا حقدار کون ہے؟ پھر وہ رب ہی ہے۔ در حقیقت اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ وہ لقمان کی جو نصیحت تھی وہ بھی صبر اور شکر کی تھی، تاکہ اور وہ حکمت کی بات تھی۔ سو ابھی یہ ہے کہ وہ واپس جب
ये सिचुएशन हो जाती है, तो फिर एक और सिचुएशन आगे जो बारी है वो जो अल्लाह ताला बताते हैं। एक तो सब्र और शुक्र एक तरफ हो गया, और जब समंदर इन लोगों पर एक मौज साहिबानों की समंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है, जैसे जैसे छत होता है, इतनी बड़ी बड़ी मौजें आ जाती हैं, तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करके, मतलब आप बुतों को नहीं पुकारते। फिर जब वो बचाकर उन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है, तो इनमें से कोई मयाना रवि बरतता है, यानी मुक्तसिद बन जाता है, और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। तो मुक्तसिद की बात यहाँ पर आई है, उसका एक मतलब ये भी है कि मुश्किल काम गुजर जाने के बाद भी वो तौहीद पर कायम रहे। और एक ये भी कि जब मुश्किल आई तो दिल में जो इखलास की कैफियत पैदा हुई, वो रहे तो सही, लेकिन उतनी उतनी ना रहे, थोड़ी सी ठंडी पड़ जाए, यानी वापस अपनी ही सूरत में चला जाए। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस टाइम से फायदा उठाते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस वक्त एहसास तो उनका आता है, कुछ देर असर भी रहता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से पलट आते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है जब वो पलट आएंगे तो वे गद्दार और नाशुक्रे हो जाएंगे, यानी सब्बार और शुकूर से ऑपोजिट। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाजिन अन वालिदिही शैआ। अब सूरत वापस अपने उसी तरह जैसे स्टार्ट हुई थी कंक्लूजन में, कि लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो और उस दिन से डरो जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला नहीं देगा। यानी सूरत यहाँ कहाँ से शुरू हुई थी? बाप बेटे के रिश्ते से, और खत्म भी ऐसे ही हो रही है कि अगर उसने बाप ने अपने बेटे को दुरुस्त नसीहत की होगी तो बच्चा तकवा की जिंदगी गुजारेगा, और फिर वो कयामत के दिन कामयाब हो सकता है। और दूसरी बात भी है कि अगर गलत ट्रेनिंग की है, और वो बाप तो चला गया इस दुनिया में, लेकिन बच्चा पीछे से गलत ट्रेडिशन चेक कर रहा है, सेट कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो फिर उल्टा उसके नामाए माल में वो चीज भी जाती रहेगी। और कयामत वाले दिन अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई बेटा अपने बाप की तरफ से कोई बदला नहीं देगा। दुनिया में ऐसा हो सकता है कि बाप का कोई उधार हो तो बेटा उसको चुका सकता है, या वाइस वर्सा भी, लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। और फिर वाकई अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले, और ना धोखेबाज, वो बड़ा धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। कौन? शैतान। और शैतान में इंसान शैतान भी हो सकते हैं और जिन शैतान भी हो सकते हैं। सो आप देखें कि धोखे में कौन सी चीज डालती है। शुरू में क्या बात आई थी सूरत के, कि वो लहवल हदीस एंटरटेनमेंट वो इंसान को धोखे की तरफ लेकर जाती है। और लाहौल हदीस के पीछे कौन पड़ता है? जिनके वालिदैन उसके पीछे होते हैं, क्योंकि बच्चे वही फॉलो करते हैं जो कि उनके वालिदैन फॉलो करते हैं। और कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था। लेकिन वैसे तो ये है कि कोई, ये तो असूल है, मगर अगर गुमराह किया है किसी को तो फिर उसका बोझ उठाना पड़ेगा। और एंटरटेनमेंट की तरफ लोग जब जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ताकि उनके दिल को कुछ सुकून मिले, वो टेंशन फ्री होना चाहें। लेकिन क्या वो टेंशन फ्री हो जाते हैं? नहीं। वो एक चीज देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन वो उनके दिल इत्मीनान नहीं पाते। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दिया है कि सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। तो ये सिर्फ जो एंटरटेनमेंट है ये धोखा है, और इंसान को धोखे के अंदर ही ले जाती है, और इंसान धोखे में ही जिंदगी गुजार देता है। इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस। उस घड़ी का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, यानी वो जो कयामत की घड़ी है वही बारिश बरसाता है। वही जानता है कि माओ के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफिस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और ना किसी शख्स को ये खबर है कि वो किस सरजमीन में इसको मौत आनी है। और अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है, यानी जितनी भी ये गैब की चीजें हैं ये सारी, कल कोई माँ के पेट में क्या है ये भी एक गैब है, यानी बारिश कब होगी ये भी इल्मुल गैब में से है। और माँ के पेट में क्या है, क्या पल रहा है वो भी अल्लाह जानता है। कल क्या इंसान कमाई करने वाला है, कल कैसा होगा वो भी सिर्फ अल्लाह को जानता है। इंसान कहाँ पे मरेगा वो भी सिर्फ रब को जानता है। तो ये जितने भी गैब के मामलात हमें बताए गए इनको सब सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई और नहीं जानता। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जल्दी कर लो, वक्त कम है। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसी किताब में हदायत तुम्हें दी गई हैं। हर दिन प्रोडक्टिव हो, क्या मालूम कि तुम्हारी मौत या कयामत की घड़ी तुम्हारे सर पे खड़ी हो।